अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम सच बोलो। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे सेंटर पे एक बहुत ही मारूफ एक फनकार, सहाफ़ी, तज़कियाकार तशरीफ़ लाए हैं जनाब नासिर असलम राजा साहब। ये बड़ी हमजद शख्सियत हैं, इनके तारुफ में तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर इनसे हम खेलों के हवाले से, सकाफत और कल्चर के हवाले से बात करें तो उसके बहुत ही मारूफ जो रिपोर्टर हैं, तजज़ियाकार हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे और अखबारात के लिए इन्होंने काम किया और अभी फिल वक्त कर रहे हैं। अगर देखा जाए इनका वो पहलू, तो कंपेयरिंग में जितना भी संजीदा कोई मौजू हो और वहाँ पे वो ऐसे अंदाज से नासिर असलम राजा साहब गुफ्तगू करते हैं कि वो उसको बागो बहार कर देते हैं उस प्रोग्राम को। मुझे तो इनके जब मैं प्रोग्राम देखता हूँ तो कभी मुझे ऐसा भी फील होता है कि अगर राजा साहब को किसी की ताज़ियत पे जाना हो तो वहाँ भी कोई ऐसा जुमला बोल देंगे कि रोतों को हंसा देंगे वहाँ। तो हम अपना गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी बहुत शुक्रिया असलम राजा साहब हमारे प्रोग्राम में। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इतनी बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने की और मैं चाहूँगा आप अपने फनी सफ़र के हवाले से थोड़ा सा पहले 1-2 मिनट का अपना तारुफ करा दें, क्योंकि आपकी जो बैनुल अक़वामी वजह शोहरत आपको जो मिली और जो हुई है वो है 100 जो चैनल था उसमें आपने राजा साहब का किरदार किया था और उसमें आपको बैनुल अक़वामी शोहरत मिली है और हर शख्स जो रेडियो सुनता था वो सिर्फ आपको सुनना चाहता था। तो उसी लहजे में ज़रा अपना तारुफ कराइए। शाह जी नाम आड़ा नासर राजा और मैं जिसला प्रोग्राम शुरू करना था तो उसला मैं आखना था संगियो ते बेलियो ते सजो ते दोस्तों थोड़ा जब मैं भूल गया हूं चूंकि मैं 2-3 साल हो छोड़ दे। मैं थोड़ा दोस्त थोड़ा होस्ट थोड़ा राजा दिलां दा राजा नासर राजा मैं इस तरह शुरू करने सा ते फिर असा जनाब मैं खबरें अखबार दी जी टीम शुरू नहीं बड़ी सी उसना मैं रिपोर्टर सा और फिर मैं उसाफ इच रहा अज़कार इच रहा जिना इच रहा और अज़कार ना एडिटर रहा और पीटीवी में प्रोग्राम किया। मैं जी वो रेडियो और टीवी के मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या ये अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई मौका मिला, कोई चैलेंज मिला तो आप यहाँ आए या कि आपको शौक था आने का? जैसे कि मैं अगर खबरें पढ़ता हूँ, ये तज्जिया करता हूँ तो मुझे एक तस्दीक फील हुई थी किसी जगह कि किसी ने कहा था कि ये खबरें पढ़ना तो बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है, अगर तुम्हें पता हो तो फिर तुम इसके बारे में बात करें। तो वो तो मुझे बड़ा हर्ट किया, तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं आऊंगा जैसे एक चैलेंज के तौर पर। तो आपको ये शौक था, ये आप भी कोई ऐसा हादसाती वाक़या? शौक की गल जेड़ी करनी होना शौक तो इतने से ना जे कई पूरे होए तो कई नहीं पूरे होए, ठीक तो कई अजे दसने भी नहीं कि केड़े केड़े शौक है। लेकिन ये है कि ये जेड़ी अल्लाह ताला ने एक दुनिया जेड़ी कुदरत उस अल्लाह ताला ने है वो जिथे जिथे बंदे की जिथे उस फिट करना होगा ना उसने ऐसे रास्ते भी आपे बनाना ते बंदा फिरना टुरना अचानक उथे पहुंच गया तो उथे जाकर फिट हो गया। बाकी शौक तो इंसान ने किसी ने कहा होना, कोई आखना जी मैं क्रिकेटर बना, कोई आखना जनाब मैं घोड़सवार बना, कोई आखना जनाब मैं गुलकार बना, कोई आखना मैं अदाकार बना। लेकिन जिस अल्लाह ताला जिथे पहुंचाना चाहना उसकी टैलेंट भी देना और उसकी फिर उथे पहुंचाना भी है। ते अल्लाह ने बंदा शुक्र अदा करना रहा है, हर बंदे कोई ना कोई खूबी होनी जिसने उसकी पता चल जाए कि अल्लाह ताला ये मेरे माड़ी च खूबी रखी यानी उसकी आवाज अच्छी है तो फिर उसका इस्तेमाल करे और अच्छे तरीके नाल इस्तेमाल करे। और एक गल और मेहनत भी करनी जरूरी होनी। मेहनत खाली यही नहीं होनी कि तुसा जनाब हर वेले डंगरां की घाह बाने रहो या इथों टूर के उथे पैदल चलेंगे, यही नहीं होनी। मेहनत ने भी बड़े रंग होने ते अल्लाह ताला नवाजना। असल गल ये होनी कि नवाजना अल्लाह ताला। तो राजा साहब ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि आप में टैलेंट होना भी चाहिए, इसमें जरूरी है और आपने कहा मेहनत करते तो रंग लाती है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि लगभग एक ही जैसा टैलेंट होता है, 2-4-5 लोग अगर हों तो उसको किसी एक कोर्स में से अपॉर्चुनिटी मिलती है और किसी इदारे में मौका मिलता है। आपकी और हमारी ये मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें वो मौके फराहम कर दिए कि हम अपना टैलेंट को बड़ी सोहनी गल की पेश कर सके। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ये भी अल्लाह ने बड़ा करम होना कि तुसें मौका मिला है। कई बंदे होने उन्होंने अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ां दा कीतियां होनियां लेकिन वो मौका ही लोड़ने रहने, वो बेचारे ऐसा ही चले जाने। ये अल्लाह ने बड़ा करम होना कि तुसें प्लेटफार्म मिला है, फिर अच्छा प्लेटफार्म मिला है, फिर अल्लाह ताला तुसें की चाह भी खड़ा है, मतलब उसकी प्रमोट भी करा है फिर अपने बंदे की। ये अल्लाह ताला ने बड़ा खास करम होना। मैं समझना कि माड़े को ऐसा कोई खास गुण नहीं था लेकिन अल्लाह ताला हर जगह माड़ी बांह नपड़ी तो मैं अगर निकल गया। ये बहुत जबरदस्त बात की आपने कि बंदा शुक्रगुजार हो। मैं वैसे उर्दू भी बोल सकना, अगर तुम आखो तो मैं उर्दू ही गल कर तो उर्दू में बात कर लें। हाँ आप मैं फोन उल्टा कर रहे हैं,
میں تو پنجابی سوال کرنا ہے جی آپ بھلے پنجابی میں سوال کریں, آپ بھلے انگریزی میں سوال کریں, آپ بھلے پشتو میں سوال کریں, آپ بھلے فارسی میں سوال کریں, آپ بھلے پنجابی میں سوال کریں, صرف جواب میں نے اردو کا ہی دینا ہے یا پنجابی کا دینا ہے. اچھا ناظرین, اب یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا, مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اتنی مختلف لینگویجز میں بھی مہارت رکھتے ہیں ناصر صاحب, ایسے نام لیا مہارت ہی رکھتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کا ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں جس مرضی لینگویج میں آپ سے سوال کروں, آپ کو سمجھ تو آنی نہیں ہے, آپ نے جواب اردو میں ہی دینا ہے. الحمدللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں, ہم اب بات کرتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے. آپ نے بڑا کور کیا ہے, پاکستان کی پے در پہ شکستیں 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن پاکستانی قوم کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا, ہر مرتبہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے کتنا عرصہ یہ ابھی بھی آپ ان ٹچ ہیں, کھیلوں کے ساتھ آپ کے پروگرام چلتے ہیں ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ, تو اس کا آپ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستانی قوم کا جو ایک پیشن ہے, ایک جذبہ ہے, جب یہ ہار جاتے تو پوری قوم مایوس ہو جاتی ہے. ایک تو ان میں بھی اسپورٹس اسپرٹ ہونی چاہیے, اور دوسری طرف کھلاڑیوں کے بارے میں آپ کیا تجزیہ کریں گے, پورا ایک سسٹم کے حوالے سے تجزیہ کریں, کیوں ہم پے در پہ شکستیں کھاتے رہے ہیں. ایک آدھ میچ جیت جانا وہ اس کو تکا سمجھتا ہوں, وہ ایک ایفیشنسی نہیں ہے. آپ شاید میری بات سمجھ رہے ہیں, آپ اوور آل اس پہ تجزیہ کریں. سر ایک تو یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی کوئی ذرا سی غلطی آپ کو دکھ بھی بہت پہنچاتی ہے, اور اس کی ذرا سی کامیابی آپ کو خوشی بھی بہت دیتی ہے. کرکٹ سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, بحیثیت قوم ہم کرکٹ کے حوالے سے جنونی ہیں. ہم کرکٹ کے, اور پھر دیکھیں اوپنر 2 ہی کھیلنے ہیں, ٹھیک ہے, اوپنر 4 تو نہیں ہو سکتے, 4 بھی ہوں تو کھیلیں گے تو 2 ہی. لیکن ہر بندے کا 25 کروڑ میں عوام میں سے جو کرکٹ کو پسند کرتے ہیں, اس کا ہر بندے کا ایک اپنا اوپنر ہے. وہ کہتا ہے میرا اوپنر یہ ہے, یہی کھیلے. اعظم بابر ہے تو وہی کھیلے, بابر اعظم ہے تو وہی کھیلے, اگر کوئی اور ہے تو فخر ہے تو وہی کھیلے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوپر سلیکٹرز ہیں, جو برین ہوتے ہیں, وہ اس کے بارے میں زیادہ اچھی رائے رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کی رائے کامیاب بھی ہو یا ان کا فیصلہ کامیاب بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ اچھی رائے رکھتے ہیں. لیکن جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں, وہ میرٹ کے خلاف کرتے ہیں کہ میں ان کا کہ جی شہریار صاحب کا بندہ ہے تو اس کو میں نے رکھنا ہے, یہ ناصر راجہ کا بندہ ہے تو اس کو رکھنا ہے, تو وہ پھر بے ایمانی ہوتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے, جو آپ کے ہاتھ میں ایک ترازو پکڑا ہے, اس میں آپ بالکل اس میں جھول نہ آنے دیں, اس میں کوئی بے ایمانی. اور جب خاص طور پر قومی مفاد کا معاملہ ہو, جیسے ابھی آپ نے کہا, نہیں سر قومی مفاد کا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کے گھر میں آپ کے 2 بچوں کا بھی معاملہ ہے نا, تو آپ دونوں بچوں میں انصاف کریں, دونوں بچوں کو ان کی سوچ کے مطابق ان کو پالیں پوسیں, ان کے ٹیلنٹ کے مطابق ان کو پروموٹ کریں. آپ کی یہ ایک اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ آپ کی جو اپنی فیملی ہے, یہ بھی آپ کی رعایا ہوتی ہے. اس کے بارے میں باس پرس ہوگی آپ. بالکل ایسا. اور جب آپ 1 روپیہ بھی اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے. اس لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ کے پاس جب پیسہ ہو اپنی فیملی پہ خرچ کریں, اور پھر اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا خیال رکھیں. یہ بات بھی کہیں اور نکل جائے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہو, مجھے اب ہو سکتا ہے بہت زیادہ عزیز ہوں, لیکن یہ جو کیمرے پہ صاحب کھڑے ہیں یہ ہو سکتا ہے مجھے عزیز نہ ہو, تو میں اگر وہ حق پہ ہے نا تو آپ کو بے شک بھلے ناراض کر دوں, فیصلہ ان کے حق میں کروں. یہ بڑا ضروری ہے. یہ تو اسلام میں بھی, قرآن کا بھی حکم ہے کہ اگر آپ کا سگا رشتہ دار بھی سامنے آ جائے تو حق اور سچ کا فیصلہ کرو. نہیں اصل میں ہم اسلام کو میں بھی لے آتا ہوں کیونکہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اسلام نے یہ ہمیں تربیت تو یہی ہے کیسے کریں, لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا, وہ دین کی جو ہر بات ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. جب آپ اس طرح فیصلے کرنا شروع کریں گے تو اس کے اثرات آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, سماج کے لیے بہتر ہو, سماج کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, آپ جس دنیا میں رہنے سب کے لیے وہ اچھی بات ثابت ہوگی. وہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو السلام علیکم کہا کہ آپ نے کہا کہ مجھے 10 نیکیاں یا 9 نیکیاں مل گئی. یہ بلکہ ایک سلامتی کی دعا ہے. میں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے ان کو سلام کیا, انہوں نے اس کو سلام کیا, تو ہم سلامتی بانٹتے جا رہے ہیں. کسی وقت بھی فرشتے آمین کہہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے پورے ملک پہ, پورے محلے پہ, پورے گھر پہ سلامتی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ گھر میں بھی داخل ہو اور گھر کو آپ خالی بھی دیکھیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں, اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں تو رزق آپ کے گھر میں دروازے توڑ کے آئے گا. اچھا آگے بڑھتے ہیں, چونکہ اس پروگرام کا نام راج صاحب سچ بول رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے. ہاں ہم بالکل آپ سے میں سچ تھوڑا اگلواؤں گا, اس میں کوئی بھی آپ سے ناراض ہو جائے
تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی. میں نہیں کرتا پرواہ. جیسے میں نے ذکر کیا کرکٹ کے حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ قوم محبت کرتی ہے اور کھلاڑیوں سے بھی اور اس کھیل سے بھی, یہ سب سے بڑی ان کے پاس ایک انٹرٹینمنٹ ہے ہم لوگوں کے پاس. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیمیں ترقی کر رہی ہیں وہ میرٹ کا خیال کرتی ہیں, بہت زیادہ میرٹ کا خیال. آسٹریلیا ہو گیا, اب انڈیا کی میں مثال دیتا ہوں, وہاں ٹنڈولکر کے بیٹے کو ایک ایسے بچے پر فوقیت دی گئی انڈر 19 میں جو ایک ٹھیلے والے کا بچہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک لیجنڈ کے بیٹے ہیں لیکن آپ کی پرفارمنس اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, دوسرے بچے نے اچھا پرفارم کیا, ہم اس کو چانس دیں گے. اب اتنی بڑی مثال دی انہوں نے اپنی, اس سے پھر پتہ لگا کہ ان کی ویمن ٹیم بھی جیتتی ہے ورلڈ کپ, ان کے انڈر 19 بھی کھیلتے ہیں, ون ڈے بھی. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یہ جاوید میرداد کا بھانجا ہے, یہ انضمام الحق کا بھانجا ہے, یہ شاہد افریدی کا داماد ہے. تو ہمارے یہاں اسی چکر میں ٹیم ڈاؤن ختم ہوئی ہے نا. اصل میں شہریار صاحب آپ کی اس گفتگو میں اتنے زیادہ سوال ہو گئے ہیں نا کہ اگر میں ان کا جواب دینا چاہوں تو ہمارا پروگرام اسی میں پورا ہے. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ یہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے, وائڈ انٹرٹینمنٹ ہے کرکٹ ہے. نہیں, ہم ایسی قوم ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ نکال لیتے ہیں. مرغوں کی لڑائی ہو انٹرٹینمنٹ نکال لیتے ہیں, کتے لڑ رہے ہوں ان میں انٹرٹینمنٹ نکال, کوئی بندہ گر گیا ہو اس کی ویڈیو بنا کے انٹرٹینمنٹ نکال لیتے ہیں, کوئی گاڑی غلط طریقے سے چلا رہا ہو. آپ نے یہ دیکھا ہے کبھی کہ اگر دن کے ٹائم کسی موٹر سائیکل کی کسی گاڑی والے کی لائٹ جل رہی ہو, ٹھیک ہے, تو ہم فوراً اپنا کام چھوڑ کے اس کو ایسے ایسے اشارہ کرتے ہیں کہ بھی تیری لائٹ جل رہی ہے. لیکن رات کو اگر کسی گاڑی کی کسی موٹر سائیکل کی لائٹ نہ جل رہی ہو, ہم نے کبھی کسی کو روک کے نہیں کہا کہ بھائی تمہاری تو لائٹ ہی نہیں جلی, کیوں تم کوئی حادثہ کرتے ہو, کیونکہ اس میں ہماری انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہم دن کی روشنی میں اپنی شکل بھی دکھاتے ہیں اور اس کو اشارہ بھی کرتے ہیں. تو ہم انٹرٹینمنٹ جو ہے نا ہر چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھا یہ بادل کی شکل کچھ نہ کچھ بن رہی ہوتی ہے, تو ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے, ٹھیک ہے. ہم مٹی کے جو ہے وہ نقشے بنا رہے ہوتے ہیں, ہم ہر چیز میں ہم مٹی میں کھیل کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ تو ہماری جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, ٹیلنٹ وہ اپنی جگہ اور اپنا نظارہ خود کرواتا ہے لوگوں کو. اب جس کے ہاتھ میں, پھر وہی بات کرتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں ترازو ہے, جس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی بھی ہے یا اس کے پاس یہ اختیار ہے, اس کو یہ چاہیے کہ اگر وہ اچھا فیصلہ کرے گا تو وہ اس کے لیے بھی بہتر ہوگا, اس بندے کے لیے بھی بہتر ہوگا, اس ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. جب آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں, ایک بندہ کسی غلط ادارے میں گھسا دیتے ہیں, کسی محکمے میں گھسا دیتے ہیں, کسی ٹیم میں گھسا دیتے ہیں, وہ سب کا ستیہ ناش کرتا ہے. اس لیے جب آپ سلیکٹر ہوں, جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں, جب آپ ملک کے صدر ہوں, جب آپ آرمی چیف ہوں, آپ ایسا فیصلہ کریں جو پکا میرٹ پہ ہو, اس پہ کسی بھائی کو, کسی کزن کو, کسی داد پوترے کو, کسی چچیرے کو کوئی فوقیت نہ دے. یہ بات تو آپ کی بالکل 100% درست ہے. جب تک آپ انصاف کا راج ہوگا اس وقت تک آپ میں مثبت نتائج آنا شروع ہو جائیں گے معاشرے میں. لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا ظاہر ہے مشکل ہے, کیونکہ چند یہ کسی نے نہیں کرنا, آپ نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. یار یہ میری پوچھ پڑتیت ہونی ہے, میں نے آگے بھی کہیں جواب, ایسے عہدے پر جو لوگ بااختیار ہیں انہیں جواب دے اپنے آپ کو خود بنانا پڑے گا. اچھا, ابھی پھر ہم ثقافت پہ آ جاتے ہیں, مسلمانوں کی ثقافت میں. میں نے یہ جو نوٹس کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم بیرون ملک جاتے ہیں, مطلب دبئی یا سعودی عرب کہیں, تو وہاں جو عربک چینل چل رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اگر عربی اور فارسی سمجھ میں نہیں آتی, تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے راجہ صاحب, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو, کہ ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کی خواتین بھی جو ہے نا ایسے ڈریس پہنا ہوا ہوگا, عبایا لیا ہوگا, اور وہ ایک سنگنگ کمپٹیشن میں ان کو دیکھا ہے, اور اس میں کوئی فحاشی اور کوئی اریانی میں, ایون کہ میں نے بازو بھی بچیوں کے نہیں دیکھے ہیں. تو ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز, ہمارا کھانا شو نہیں کرتا, ہمارا لباس ریفلیکٹ نہیں کرتا پاکستانی کلچر کو, ہمارا ایٹماسفیئر اور ہماری گفتگو اور ہمارے آداب پاکستانی کلچر کو اور اسلامی کلچر کو خاص طور پر شو نہیں کرتے. جبکہ آپ اگر بھارت چلے جائیں تو وہ سیدھا منڈپ کے گرد آپ کو شادی کرتے ہوئے 7 چکر لیں گے. سوال لمبا ہو گیا, اب آپ تسلی سے اس کا جواب دیجیے. اور بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کے پورا آپ کو وہ دکھاتے ہیں طریقہ کار, اور ان کے اپنے ڈریسز نظر آتے ہیں. کیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور اس کا ایک مضبوط کلچر ہے, اس کو کوئی نہیں متضرر کر سکتا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ویک ہے یہ سسٹم. اس میں قصوروار یہ ہمارے حکمران اور یہ پرائیویٹ میڈیا چینل, اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں. یہ چینلز ہیں جنہوں نے ایسے ڈرامے دکھا کے ہمارا. اچھا سر, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا, تو ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, ہمارے کسی محلے میں اور گھر میں ٹی وی تھا.
تو جب شام کو ٹی وی آن ہوتا تھا, کوئی ڈرامہ لگتا تھا, کوئی سپورٹس کا پروگرام ہوتا تھا, تو آپ سارے ان کے گھر چلے جاتے تھے. بالکل. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم خود اپنا ٹی وی لیتے ہیں تاکہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے کلچر کو اہمیت نہیں دیں گے, اپنے کلچر کو اپنائیں گے نہیں, تو پھر لازمی دوسرے کا کلچر آپ کو نظر آئے گا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ منڈل میں شادیاں کرتے ہیں, وہ انہوں نے اپنے کلچر کو پروموٹ کیا. اب ہمارے بچے بھی کہتے ہیں پتا جی, ماتا جی, کہیں لوگ ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا مذاق میں کہیں, مذاق میں ایک چیز اثر ہوتی ہے. ایک خاص ایج میں جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہے, آپ کے دل پہ, آپ کے ذہن پہ وہ اثر کرتی ہے. تو آپ شعوری طور پر نکل بھی آتی ہے, آپ یہ کہنا شروع ہوتے ہیں کہ میں آپ سے سہمت ہوں, مطلب یعنی یہ بڑا اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے دانشور ہیں, جو آپ کے لکھاری ہیں, جو آپ کے دوسرے کلچر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, اپنی کلچر ایکٹیویٹی کو پروموٹ کریں, اور حکومت ان کا ساتھ دے. ہمارے ادارے بنے ہیں, لوک ورثہ بنا ہے, پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس بنی ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے بنے ہیں. ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار فلانا کا طائفہ ہے تو وہ ہم دکھائیں. اپنے کو وہ بیچارے مانگتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ادارہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کما کے اس سے خرچے پورے کرے. وہ ادارہ بنانے, دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہماری تربیت کرنے کے 2 ادارے, اسکول تو ہوتا ہی تھا, اخبار پڑھتے تھے ہم اور ریڈیو سنتے تھے. ریڈیو میں آپ کو اچھی لہجہ ملتا تھا, اچھی گفتگو ملتی تھی, اچھی انفارمیشن ملتی تھی. اخبار میں بھی یہی ہوتا تھا, آپ کو پتا چلتا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے, یعنی ہر چیز کی پہچان ہوتے تھے, اداریہ ہوتے تھے, اس میں انٹرویوز چھپتے. وہ ہم نے جب اس کو کمزور کر دیا, ہم نے اس کو پروموٹ نہ کیا, ہم نے اس کو فیڈ نہ کیا, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک فلم آئی تھی مغل اعظم, جب وہ لاہور میں لگی تھی تو یہاں سے لوگوں نے اپنے 3 ڈبے اٹھائے تو لاہور چلے گئے تھے کہ ہم نے ادھر سے دیکھنی. تو آپ کیوں نہیں مغل اعظم کی فلم بنا سکتے اس جیسے, مطلب اس کی کاپی تو نہیں کرنی. وہ مغل اعظم ہمارا اپنا کلچر تھا, مسلمانوں کا کلچر تھا. ٹھیک ہے, تو اپنے کلچر کو اچھے طریقے سے بیان کرنا, اس کو پورٹری کرنا, اس کو دکھانا, اس کو پروموٹ کرنا, اس میں لوگوں کو سامنے لانا, اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو بک اپ کرنا, یہ ساری بہت چیزیں ضرورت ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, گورے ہم سے کیوں زیادہ ہیں. گورے کے بچے کا جو براٹ اپ ہوتا ہے نا, وہ اپنے بچے کو ڈانٹتا نہیں. اس کے بچے نے اگر ایون دیوار پہ لائن بھی لگا دی ہے نا تو وہ کہے گا واو یو ڈن اٹ, ایکسلنٹ بوائے. ہمارے اتار لیتے جوتی, ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں کہ میں نے ابھی کل پینٹ کرایا تو انہیں ستیہ ناش کر دیا ہے ساری دیوار. ہمارے بچے کو 4 سال کی عمر میں جٹل پہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب ہم کھیلنے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے دانشور اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. میں کو ایسا دانشور تو نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو پروموٹ کریں. ایون دیکھیں ہمارے پہلے بچے, ہم چھوٹے تھے, ہم مٹی میں کھیلتے تھے. اب جب مٹی میں آپ کھیلتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بھی آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور مٹی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, امیون سسٹم ہی نہیں کرتے آپ اس سے. بہت سے دیکھیں ہم گروندے بناتے تھے, ہم اس میں ایک کلچر بنتا ہے. بارش میں کھیلتے تھے, بارش اوپر پڑھنے نہیں دیتے, ہم نے رنگ برنگی چھتریاں رکھی ہیں, ہم نکلتے نہیں کہ بارش ہے بہت. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو قدرت کے رنگ ہیں یہ اپنے اوپر پڑھنے دے. دیکھیں ابھی آگے تھوڑا کچھ سال پہلے 20-25 سال یا 30 سال پتہ چلا کہ یہ دھوپ کی جو ہوتی ہے تمازیت, یہ بھی آپ کے لیے وائٹامن کا کام کرتی ہے. بالکل ایسا ہی. اسی طرح بارش بھی رکھتی ہے, اس طرح مٹی بھی رکھتی ہے, اس طرح ہوا بھی رکھتی ہے, اس طرح آپ کو جو آپ کو روحانی تسکین ملتی ہے بارش کے ناتے ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں درخت بھی اللہ تعالیٰ نے آکسیجن بھی دیتے ہیں, اور اس کی دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کو نیچر سے دور ہو گئے ہم, ایکچولی فطرت سے دور ہو گئے. تو یہ بھی فطرت ہے, کلچر ہے. حضور صاحب نے شادیوں میں انہوں نے کاغ بجیوں کو کہ دف بجائیں, آپ ظاہر اس کو دف بھی نہیں تھا, اس کو یہ تو نہیں کہا. لیکن ایسا میں آپ پھر اس سوال کو میں اور ذرا اس طرح آپ سے دوبارہ پوچھوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ رائٹر لکھیں کلچر کے حوالے سے, ایسے ڈرامے کریں جو عکاسی کریں ہمارے سماج کی, لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ رائٹرز کا قصور نہیں ہے سر. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا امجد اسلام امجد کو, اشفاق احمد صاحب کو, بانو قدسیہ کو, فاطمہ ثنیہ بجیہ کو, اصغر ندیم سید کو, کیا اچھا لکھتے تھے, منو بھائی وغیرہ. ان کے ہوتے ہوئے جو ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل آیا ان کی, اور انہوں نے پھر اس کو سارا کچھ کمرشلائز کر دیا, تو انہوں نے اس سے ڈرامے لکھنے سے معذرت کی. میں ایسے کئی رائٹر کو جانتا ہوں, مستحسن سہتار اور دوسرے, جنہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کی بےہودہ چیز نہیں لکھ سکتے. تو اس کا ذمہ دار تو یہ ٹی وی چینل کے مالکان ہوئے نا سر. نہیں, ٹی وی میں دیکھیں نا, اب ہم ایک محلے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کام ہم کر رہے ہیں جس میں منو بھائی ہیں, جس میں امجد اسلام ہے اور بانو قدسیہ ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, یہ اچھا کام کر رہے ہیں. ایک اور بندہ ہے, اس نے کوئی ایک اور رنگ ڈالنے کی کوشش کی.
تو آپ ان کو اگنور نہ کر کے ادھر نہ بھاگ پڑے، اس کو کرنے دیں، اس کو مضبوط کریں، اس کو معاوضے اس کو اچھے کریں، اس کو زیادہ سہولیات دیں، اس کو کہیں کہ آپ کریں یار ویری گڈ، آپ اس کا مقابلہ کریں آنکھیں بند کر کے، جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا کہ بلی مجھے دیکھا، ہم نے آنکھیں بند کر لی اپنے کلچر کو ہم نے اس لیے پیچھے چھوڑ دیا. آپ کہیں یہ بھی کریں، آپ بھی کریں، آپ اس کے مقابلے میں اچھا کانٹینٹ دیں، آپ اس کے مقابلے میں اچھی اداکاری دیں، آپ اس کے مقابلے میں اچھا سامان دیں، اچھے کیمرے دیں، 4K اگر کیمرے آ گئے ہیں یا 5K آ گئے ہیں تو ان کو کریں. آپ اگر تھوک میں پکوڑے تلتے رہیں گے اور وہ آگے نکل جائیں گے تو پھر قصور ان کا نہیں ہے کہ وہ غلط انہوں نے آپ چیزوں آپ ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں پہ جو چینج کر سکتے تھے انہوں نے چینج نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا، انہوں نے اپنے پہ اعتماد نہیں کیا، انہوں نے چیز چینج نہیں کی. راجہ صاحب ویسے میں پوچھوں آپ سے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوان نسل کے لیے، لکھاریوں کے لیے، صحافیوں کے لیے، کوئی ایسا میسج جیسے آپ ایک اچھے فنکار بنے، آپ ایسا ان کے لیے کوئی میسج چھوڑیے گا؟ شہریار صاحب میں اپنے دوستوں کو، پوری قوم کو، میں اتنا بڑا شخصیت نہیں ہوں کہ میں پیغام دوں اور سارے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو صلاحیت دی، ہر بندے میں کچھ نہ کچھ کن ہے. ایک تو اس کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ میری سپورٹ، ہم سپورٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹیکے ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم، یہ میرے ساتھ ہاتھ پکڑے گا، یہ میری سفارش کرے، نہیں، آپ اپنے اس کے بل بوتے پہ چلتے رہے، کام کریں، محنت کریں، آپ یقین کریں گے آپ اپنی منزل ضرور پائیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام نہ کریں آپ کہیں گے میں نے ڈاکو بننا ہے تو میں اپنی محنت کر رہا ہوں، تو وہ پھر اس قدرت آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اگر آپ کام کر بھی لیں گے تو اس کی اخیر جو ہے وہ اچھی جگہ پہ نہیں ہوگی. راجہ صاحب ویسے تو عموماً تو روایت تو یہی ہے کہ لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ اچھا پیغام رسیو کرنے کی، لوگوں نے تو اولیاء کرام اور پیغمبروں کو بھی جو ہے نا ان کے بھی اچھے پیغامات نہیں سنے اور نہ مانے، لیکن آپ نے اپنے نوجوانوں کے لیے ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ وہ محنت کریں اور کسی کی سپورٹ اور کسی کے سہارے کی طرف توجہ نہ مرکوز نہ کریں. جتنے عرصے تک وہ سہارا ڈھونڈیں گے اتنے عرصے میں اگر اپنے آپ پر اور اپنی ذات پر، اپنے فن پر وقت لگائیں تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے معروف صحافی، تجزیہ کار، فنکار، آرٹسٹ اور بہت کچھ جناب ناصر اسلم راجہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. آپ دیکھ رہے تھے A1 ٹیلی ویژن کا پروگرام سچ بولو.